अब हमें समझाओ, क्या इश्क व मोहब्बत सिर्फ सरकार आला हजरत ही में थी या सारे सुन्नियों में इश्क व मोहब्बत है? अगर इश्क व मोहब्बत तेरे अंदर नहीं तो तू सुन्नी ही नहीं। तो क्यों आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत को सुन्नियों के बराबर ला रहे हो? इश्क व मोहब्बत अहले सुन्नत सुभान अल्लाह। आला हजरत इश्क मोहब्बत है में नहीं। आला हजरत फरमाते हैं ये कहती है बुलबुल बागे जना के रजा की तरह कोई सेहरे बयां और नहीं हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शौकी तबे रजा की। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, मौलवी ज़हीरुद्दीन तकरीबन 14 साल पहले उलमा कौंसिल में शरीक हुए, जिसमें देवबंदी, वहाबी, गैर मुक़ल्लिद, राफ़ज़ी, शिया गर्ज हर फिरके के लोग शामिल हैं। उलमाए अहले सुन्नत ने उन्हें बहुत समझाया और ऐसे इत्तिहाद से मना किया, मगर वो नहीं माने और बदमज़हबों से मिलाप जारी रखा। दूसरी तरफ सुन्नी दावत इस्लामी ने मौलवी ज़हीरुद्दीन को इज्जत व इकराम से नवाजा, उसे अपने इज्तिमा में बुलाते रहे, उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते पढ़वाते रहे, इस तरह उसकी हौसला अफजाई की। इस ताल्लुक से जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रजा खां ज़री दामत बरकातहुमुल आलिया ने सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर साहब को बहुत समझाया और शरीयत का हुक्म उन पर वाज़े किया। कुछ सालों पहले अमीर साहब ने वादा भी कर लिया और हजरत को लिख कर दे दिया कि मैं 6 महीने में ज़हीरुद्दीन को समझा दूंगा, अगर नहीं समझेगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा। मगर अफसोस कि अमीर साहब के इस वादे को 6 महीने तो क्या कई महीने गुजर गए, मगर उन्होंने आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम हुजूर ताजुश शरिया के साथ किए गए वादे को ठुकरा दिया और ज़हीरुद्दीन के साथ बदस्तूर जुड़े रहे और उसे अपने प्रोग्राम और इज्तिमा में बुलाते रहे। उनकी इस हठ धर्मी का नतीजा ये हुआ कि पिछले साल आजाद मैदान के इज्तिमा में मौलवी ज़हीरुद्दीन ने हजारों भोले भाले सुन्नियों के मजमा में तकरीर करते हुए मसलक पर हमला किया और इसके अलावा कई गुमराहियां और खबासतें बकी। सोचने की बात है कि सबसे अहम चीज मसलक है। मसलक हक पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। इसी मसलक पर तमाम गुमराह जमातें हमले कर रही हैं और मुसलमानों को इससे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। अगर मसलक का दामन हाथ से छूट गया तो नमाज, रोजा और सुन्नतों पर अमल बेकार हो जाएगा और तमाम नेकियां जाय हो जाएंगी। मगर अब सुन्नी दावत इस्लामी के स्टेज से भी मसलक पर हमला हो रहा है और सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर साहब इसे मामूली वाकया समझ रहे हैं। उन्होंने आज तक ना ज़हीरुद्दीन को खुद से और अपनी तंजीम से अलग करने का ऐलान किया, ना उसकी गुमराह तकरीर की मजम्मत की और ना ही अपने स्टेज से होने वाली उन गलतियों पर अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगी। गलती होने पर बड़े बड़े लोगों ने तौबा की है, मगर अमीर साहब तौबा करने के लिए तैयार नहीं। क्या शरीयत का हुक्म सिर्फ गरीब सुन्नियों के लिए है, अमीर साहब के लिए नहीं? क्या वो अपने आप को शरीयत के हुक्म से मुस्तस्ना समझते हैं? बहरहाल मौलवी ज़हीरुद्दीन की गुमराहियों का जब उलमाए किराम ने रद्द फरमाया तो दिल्ली से उबैदुल्लाह खान आज़मी ज़हीरुद्दीन की हिमायत के लिए मुंबई पहुंचे
اور 20 فروری کو ایک تقریر کی جس میں حضور تاج الشریعہ کی جی بھر کر توہین کی اور انہیں مناظرے کا چیلنج تک دے ڈالا۔ اسی اسٹیج پر مولوی ظہیر الدین اور مولوی ہاشمی کچھوچوی بھی موجود تھے اور عبید اللہ کی تائید کر رہے تھے۔ آخر میں مولوی ہاشمی کچھوچوی نے بھی تقریر کی اور اس نے بھی حضور تاج الشریعہ کی شان میں سخت توہین اور گستاخیاں کی۔ 23 مارچ 2008 کو سانتا کروز ممبئی میں جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد ہوا، جس میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع کے علاوہ مولوی ظہیر الدین اور عبید اللہ خان اعظمی کے رد میں بھی تقریریں ہوئیں۔ ان تقریروں کو سننے سے پہلے آئیے حضور تاج الشریعہ علامہ اظہری میاں مدظ اللہ العلی کی 2 سال پرانی وہ تقریر بھی سنیے جو 7 مئی 2006 کو جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ مالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی کے زیر اہتمام جشن غوث الورا کے موقع پر ملاڈ میں ہوئی تھی۔ اس میں حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العلی نے علماء کونسل کا رد فرمایا تھا اور سنی دعوت اسلامی والوں کو پیغام دیا تھا کہ وہ علماء کونسل کے نام پر دیوبندیوں وہابیوں سے اتحاد کرنے والے مولوی ظہیر الدین سے رشتہ نہ رکھیں اور اسے اپنے اجتماع میں نہ بلائیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے سرکار حضور تاج الشریعہ کی دور اندیشی بلکہ کرامت ہے کہ آپ نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ ایک دن آئے گا جب یہ شخص اجتماع کے اسٹیج سے گمراہی بکے گا، لہذا سب نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا اور مولوی ظہیر الدین نے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے اسٹیج سے گمراہیاں بکی اور مسلک پر حملہ کیا۔ سنی دعوت اسلامی کے امیر صاحب نے اگر حضور اظہری میاں قبلہ کی نصیحت کو مان لیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ٹھکرایا نہ ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ لہذا آئیے سب سے پہلے مئی 2006 کو مالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی میں ہوئی حضور تاج الشریعہ کی وہ تقریر سماعت فرمائیں جس میں آپ نے بد مذہبوں سے اتحاد کا رد فرمانے کے علاوہ نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا شرعی حکم بھی بیان فرمایا ہے اور تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی ابتدا میں ہرگز نماز نہیں ہوتی۔ اس سی ڈی کو آپ بغور سنیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کی کاپی بنوا کر تقسیم کریں اور ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ نعرہ رسالت فیضان اعلی حضرات مسلک اعلی حضرات تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور میاں صاحب قبلہ یہ طریقہ جالسین مفتی اعظم ہند کوشش نہ کریں، مسافہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بالکل گاڑی سے دور رہیں حضرات۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور اظہری میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور اظہری میاں صاحب قبلہ جالسین مفتی اعظم ہند جالسین مفتی اعظم ہند فیضان اعلی حضرات مسلک اعلی حضرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، قائم رہوں گی، بد مذہب سے
بچتا رہوں گا، بد مذہب سے بچتی رہوں گی، نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی، ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، گانے بجانے تماشوں سے، بد مذہب کی صحبت سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللہم آمین۔ حضور تعارف شریعہ سے ہماری گزارش ہے کہ یہ آج کل جو ماحول چلا ہے کہ سنی، وہابی، دیوبندی سب مل کر سنیت کا کام کرے یا اس مسلمانوں کے لیے فلاح کا کام کرے، تو یہ کہاں تک درست ہے، یہ ہمیں بتائیں۔ یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جن کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی، ان کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کو رہتی دنیا تک سارے مسلمانوں کو سرکار نے یہ تلقین کی کہ ان کے ساتھ کھاؤ مت، ان کے ساتھ پیو مت، اور ان کے ساتھ شادی بیاہ مت کرو، اور ان کے ساتھ بیٹھو مت، اور ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی اور عیادت کو نہ جاؤ، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ یہ وہ بد مذہب جن کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی، یہ حکم ان کے لیے تھا، اور یہ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم متعدد آیات میں اور متعدد احادیث میں یہی تعلیم ہے۔ اور وہابی، آج کل کے وہابی اور ان سے بدتر دیوبندی، ان لوگوں کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہے، اور یہ لوگ اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں لکھ چکے، چھاپ چکے، ان کا کفر چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ چھپا ہوا ہے، اور وہ آج بھی اپنے کفر پر مصر ہیں اور اپنی گستاخی پر ان کو آج بھی اصرار ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے کہ سنی وہابی، سنی اور غیر سنی سب ایک ہو کر کے فلاح کا کام کریں، یہ تعلیم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، اور قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ قرآن نے بالکل ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان تجھ کو بھلا دے اور بھولنے کی وجہ سے تو انجانے میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جائے تو یاد آنے پر
ظالموں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ظالموں کا اطلاق کافر، فاسق اور مبتدع جو بد مذہب ہے ان سب کو عام ہے۔ تو قرآن کریم نے ان سب کے ساتھ بیٹھنے کو منع فرمایا، اور ان سب سے زیادہ زہر دوستی بددین کی اور اس کی ہے جو دین سے نکلا ہوا ہے، اور جو اسلام سے خارج ہے اس کی دوستی سب سے بڑی زہر ہے۔ کچھ تنظیمیں اور کچھ جماعتیں آج اسی پر لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے سنی اور غیر سنی متحد ہو جائیں۔ میں بمبئی جب بھی آیا اور بمبئی کے باہر بھی میرا ایک ہی وتیرہ رہا کہ میں نے ہمیشہ ایسی تنظیموں کا اور ایسی تعلیمات کا رد کیا، عام دم برسر مطلب۔ یہاں پر بمبئی میں بمبئی کے مسلمانوں کو کچھ سنی نما مولویوں نے گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور علماء کونسل بنائی ہے جس میں سنی، وہابی، رافضی سب ایک ہیں۔ اس سلسلے میں ان سے بارہا کہا گیا، اور اخیر میں بالآخر میٹنگ کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ سنی علماء کونسل بنا لیجئے، اور یہ وہابیوں کے ساتھ جو اختلاط ہے اور دیوبندیوں کے ساتھ اختلاط ہے، روافض کے ساتھ اختلاط ہے، ان کو چھوڑ کر کے آپ سنی علماء کونسل بنا لیجئے۔ صاف انکار کر دیا کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ وہ علماء کونسل اور علماء کونسل سے جو تنظیم، تبلیغی تنظیم جو تبلیغ کا کام انجام دیتی ہے، وہ کوئی بھی تنظیم ہو، آج کوئی تنظیم ہو یا کوئی آئندہ کوئی تنظیم ہو جو علماء کونسل سے جڑی ہوئی ہے، وہ سنیوں کی نمائندہ تنظیم ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کونسل والوں کو ہدایت دے، اور جو علماء کونسل والوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے اجتماع میں ہر سال بلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے اور سنیوں کی آنکھیں کھولے، اور اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ سنی ایسے لوگوں کو پہچانے اور ان سے دور رہے۔ ایک سوال اور کرنا چاہتے ہیں یہاں پر لوگ، مائک کے تعلق سے انہوں نے لکھا تھا کہ یہاں پر 22 سنی مسجد میں مائک پر نماز ہوتی ہے اور 4 میں نہیں، تو اگر پوچھا جاتا ہے تو کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ اکابر علماء اہل سنت والجماعت، جن میں سر فہرست ہمارے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند نبر اللہ تعالی مرقدہ اعلی حضرت کے شہزادے اور صدر الشریعہ اور حافظ ملت، مجاہد ملت، اور دیگر بڑے اکابر اہل سنت والجماعت کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز بہت بڑی احتیاط کا عمل ہے، لہذا اس کے پیش نظر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں جائز نہیں ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں بعض حالات میں نماز لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے فاسد ہوتی ہے مطلقاً، امام کی بھی اور مقتدیوں کی بھی، وہ اس صورت میں جبکہ وہ
مائک اتنا سینسیٹیو نہ ہو کہ وہ خود آواز لے لیتا ہو، بلکہ امام کو اس میں اٹھتے بیٹھتے رکوع کرتے قیام کرتے اور مختلف انتقالات میں اس کو تکلف سے آواز ڈالنی پڑتی ہو اور عمل کثیر کی ضرورت ہو، اس صورت میں امام کی نماز بھی نہیں ہوگی اور مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں امام کی ہو جائے گی اور امام کے ساتھ جو اگلی صف میں لوگ ہیں اور اصل آواز امام کو سن رہے ہیں اور اسی آواز پر اعتماد کر کے رکوع و سجود کر رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اعتماد نہیں ہے، اگلی صف والے یا وہ لوگ جو اگلی صف والوں کو دیکھ کر کے انتقالات کر رہے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر پر کی آواز پر وہ اعتماد نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اعتماد کر کے انتقالات کریں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس سے قطع نظر یہ ایک مشین ہے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ پورے نماز کے عمل میں یہ کام کرتی رہے، بلکہ بہت مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر فیل ہو جاتا ہے اور کبھی لاؤڈ اسپیکر فیل نہیں ہوتا، لاؤڈ اسپیکر میں بجلی بھی رہتی ہے اور وہ مشین آن بھی رہتی ہے، لیکن وہ دوسری آوازیں کیچ کر لیتی ہے۔ اب جب دوسری آوازیں کیچ کر لے گا تو یہ بھی ایک سبب ہے امام کی حالت مقتدیوں پر مشتبہ ہونے کا، کہ اب امام کی اللہ اکبر بھی سنے گا اور اس کے ساتھ دوسری آوازیں بھی سنے گا، تو جو امام کی حالت مشتبہ ہو جائے گی، تو امام کی حالت جب مشتبہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی فساد نماز، ایک حالت میں بعض حالات میں فساد نماز ہو جاتا ہے اور بعض حالات میں فساد نماز کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ واقعات ہوئے کہ لاؤڈ اسپیکر نے جو اس کا ایک سسٹم ہے وہ بگڑ گیا اور عین حالت نماز میں اب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے لیکن مقتدیوں کو اس کی وہ آواز سنائی نہیں دے رہی۔ کلکتے کا واقعہ مجھے بعض لوگوں نے سنایا کہ وہاں ایسا ہوا کہ عید کی نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم بگڑ گیا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائیو امام صاحب رکوع میں ہیں، رکوع کر لو۔ اس کے بعد امام صاحب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امام صاحب اب قیام میں ہیں، قیام میں چلے جاؤ۔ پھر کہا کہ امام صاحب اب سجدے میں چلے جاؤ۔ اس طریقے سے دوسری رکعت کا بھی وہ بتاتے رہے اور اس کے بعد جب سلام پھر گیا تو وہ کہتے ہیں کہ آج اگر میں نہیں ہوتا تو سب کی نماز جاتی۔ اس بے وقوف کی اپنی نماز تو گئی اور جس نے اس کے کہنے پر، کیونکہ وہ نماز میں نہیں تھا، اس کے کہنے پر رکوع و سجود کیا، ان کی بھی نماز گئی۔ یہاں سے ایک مسئلہ پتہ لگا کہ جو چیز نماز کے باہر ہے، خارج نماز ہے، اس سے تلقن، افعال نماز کا تلقن، یہ مفید نماز ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز یہ اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء کے نزدیک یہ اصل آواز متکلم نہیں ہے،
اور آج سائنس کے ذریعے سے بھی یہ ثابت ہو چکا کہ یہ اصل آواز متکلم نہیں بلکہ آواز لاؤڈ اسپیکر میں مائک میں جب امام یا متکلم یا خطیب یا ایڈریسر اور اسپیچ دینے والا جب ڈالتا ہے تو یہ آواز یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اب یہ آواز جو ہے وہ ختم ہو کر کے یہ جو ہے جو دوسری ایک آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور ایک یہ سسٹم ہے کہ لائٹ کو آواز میں اور آواز کو لائٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ آواز یہاں پر جب اس مائک میں گئی اور ختم ہو گئی تو آواز متکلم تو رہی نہیں. لہذا اب جو آواز ہم نے سنی وہ آواز متکلم کی آواز نہیں ہے بلکہ اس نمازی کی آواز نہیں ہے بلکہ کوئی اور آواز ہے جو نماز سے باہر ہے. لہذا اس لیے اس کی اقتدا ایسی آواز کی پر اقتدا کرنا یہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک مفسد نماز ہے. اس سے تقریر سے میری مختصر تقریر سے آپ نے صاف سمجھ لیا ہوگا کہ بعض حالات میں نماز فاسد ہو جاتی ہے سب کی اور بعض حالات میں کچھ مقتدیوں کی فاسد ہوگی کچھ کی نہیں ہوگی اور بعض حالات میں فساد نماز کا اندیشہ ہے. لہذا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال خلاف احتیاط ہے. ہمارے علماء نے یہی فیصلہ کیا اور ہمارے یہاں جو سیمینار ہوا تھا ہم نے یہی اس پر جو ہے اس علماء اہل سنت والجماعت کی اسی تحقیق کو ہم نے مقرر کیا اور اسی کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں جائز نہیں ہے. لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا تیرا سائل ہے تو بازل ہے یا غوث. معزز سامعین کرام، جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ مالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کا کام انجام دے رہی ہے. ملاڈ مالونی ویسٹ میں سنیوں کی بہت بڑی آبادی ہے اور کئی مسجدیں بھی ہیں. گیٹ نمبر 5 ایسا علاقہ ہے جہاں مسجدیں تو ہیں مگر ان میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے اور عوام کے سمجھانے کے بعد بھی ٹرسٹی حضرات لاؤڈ اسپیکر نہیں ہٹاتے. ان حالات سے مجبور ہو کر جماعت رضائے مصطفیٰ کے اراکین اور محلہ کے مخلص رضویوں نے ایک جگہ کو حاصل کیا اور 22 اپریل 2005 کو مسجد نور مصطفیٰ کی بنیاد رکھی جہاں لاؤڈ اسپیکر کے بغیر نماز جاری ہوئی. اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد تو بہت ہے مگر جگہ نہایت کم ہے. جگہ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے مسجد سے لگ کر 2 مکان خریدنے کا ارادہ ذمہ داروں نے کیا ہے. اہل خیر حضرات خصوصاً عاشقان رضا اور عاشقان حضور مفتی اعظم سے گزارش ہے کہ اس مسجد کی توسیع کے لیے جگہ خریدنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ثواب جاریہ کے مستحق بنیں. آپ کے تعاون سے نہ صرف یہ کہ مسجد کی تعمیر و توسیع ہوگی بلکہ مسلک اعلی حضرت کے مشن کو بھی ترقی ملے گی. آپ چاہیں تو مسجد کو دیکھنے کے لیے تشریف لا سکتے ہیں یا مزید معلومات کے لیے بذریعہ فون رابطہ قائم کر سکتے ہیں. فون نمبر یہ ہے 9960861212. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ
صد درود ہم فقیروں کے سرورت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. رضا فخر اہل سنن شاخ کر رضا ہے میری زندگی شاخ کر رضا. ان کا سایہ سروں پر رہے دائما. ان کا سایہ سروں پر رہے دائما. ان کا سایہ سروں پر رہے دائما. ان کی نورانی صورت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عاشق الأبدان شفاها طب القلوب دواها نور الأبصار ضياها عليه طاهر وسلم الصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة سبحان ربك رب العزة. معزز برادران اسلام، امام اہل سنت امام احمد رضا قادری بریلوی علیہ رحمت والرضوان نے جہاں ہمیں ایک صاف ستھرا عشق رسالت میں ڈوبا مسلک عطا کیا، وہیں آپ نے مسلمانوں کی مذہبی، سماجی اور سیاسی رہنمائی کے لیے 7 ربیع الاول 1339 ہجری مطابق 17 دسمبر 1920 عیسوی کو بریلی شریف میں ایک تنظیم کل ہند جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد بھی رکھی. سیدنا اعلی حضرت علیہ الرحمہ جب تک حیات رہے اس جماعت کی سرپرستی فرماتے رہے. آپ کے وصال کے بعد حجت الاسلام حضرت مولانا مفتی حامد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جماعت مبارکہ کی سرپرستی قبول فرمائی. وہ جب تک حیات رہے اس کے بالوں پر سوارنے اور ترقی کی منزلوں تک پہنچانے میں لگے رہے. آپ کے بعد تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا نوری بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرپرستی و قیادت فرمائی. اس کے علاوہ بے شمار علماء کرام اور مشائخ اعظام نے اس کی عمومی سرپرستی قبول کرتے ہوئے تعاون کا ہاتھ بڑھائے رکھا. جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے ہمارے اکابرین نے قوم و ملت اور دین کی جو خدمت کی ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، جن مسائل میں گرفتار ہیں، ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مبارک جماعت کی شاخیں ہر شہر اور ہر علاقے میں قائم کی جائیں اور مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جڑ کر اسلام و سنیت کی حفاظت اور فروغ کے لیے کام کیا جائے. اہل سنت کی جماعت ہے رضائے مصطفیٰ، اہل سنت کی جماعت ہے رضائے مصطفیٰ، راہ تنظیم و شریعت ہے رضائے مصطفیٰ. بڑھ رہی ہے دہریت ہے آج دور پرفتن، واقعی تیری ضرورت ہے رضائے مصطفیٰ. فی الحقیقت ہے زمانہ
मुक्तजी तेरा ही अब, बिल यकी तेरी जरूरत है रज़ाए मुस्तफा। जमात रज़ाए मुस्तफा के मौजूदा सरपरस्त जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां अजहरी मद्दजिल्लहुल आली हैं, और कुल हिंद सदर हजरत के फर्जंद अल्लामा मोहम्मद असजद रजा खां कादरी मद्दजिल्लहुल आली हैं, जिनकी रहनुमाई में हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों में हजारों सुन्नी नौजवान दीन और सुन्नियत की तबलीग और मसलक आला हजरत के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप मसलक आला हजरत की तरक्की के लिए और वहाबियों, गैर मुकल्लिदों और जमात इस्लामी के फितनों से सुन्नी मुसलमानों को बचाने के लिए कोई कमेटी या अंजुमन बनाना चाहते हो तो मरकज से इजाजत हासिल करके जमात रज़ाए मुस्तफा की शाख कायम कीजिए। इस तरह आप मरकज से जुड़ जाएंगे और दीन और सुन्नियत की इशाअत का काम करना आसान हो जाएगा। अगर आप अपनी कमेटी या अंजुमन का नाम तब्दील करके जमात रज़ाए मुस्तफा रखना चाहते हो तो मरकज से इजाजत हासिल करके ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई सुन्नी सहीउल अकीदा शख्स जमात रज़ाए मुस्तफा का मेंबर बनना चाहे तो बाआसानी बन सकता है और मेंबरशिप नंबर हासिल कर सकता है। अगर आप जमात रज़ाए मुस्तफा के मेंबर बनना चाहते हो तो अंग्रेजी में मेंबर लिखकर SMS करें। अगर आप इसकी शाख कायम करने के लिए मालूमात हासिल करना चाहते हो तो जमात लिखकर SMS करें। आप जो भी SMS करें उसके आखिर में अपना नाम, फिर ब्रैकेट में उम्र और फिर मुकम्मल पता जरूर लिखें। SMS इस नंबर पर करें 9960861212, कंट्री कोड +91, फोन नंबर और ईमेल आईडी इसी CD में शामिल एक टेक्स्ट फाइल में मौजूद है जिसे कंप्यूटर पर देखा जा सकता है।